बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने पढ़ना है लास्ट पार्ट ऑफ रिमझिम के उस राग में, यही नाम है, नबीला अब्बर राजा का लास्ट पार्ट पढ़ना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आए पढ़ते हैं। क्या नाम था बल्कि? रिमझिम के उस किसमें, रिमझिम के उस राग में। हाँ, रिटन बाय नबीला अब्बर राजा की लास्ट पार्ट। मुबारक हो। जहारा ने आयशा बेगम का मुंह मीठा करके इन्हें मुबारकबाद दी। शादी की तारीख तय पा गई थी। आयशा बेगम ने वादा किया था कि वो और असफन ज़बूर की तालीम में रुकावट नहीं बनेंगे। इसी शर्त पर बेटों से मशवरा करने के बाद जहारा बेगम ने शादी की तारीख तय की, जो कि 1.5 माह बाद की थी। आंटी ज़ुबैदा का फ़ोन है। सैरिश ने मोबाइल फ़ोन इनकी तरफ बढ़ाया। इससे क्या काम आ पड़ा? ज़ुनैरा बड़बड़ाई। हेलो। आयशा बेगम ने रिसीवर कान से लगाया। नहीं, मेरे अस्फी को कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल फ़ोन इनके हाथ से छूट गया। आप इन्हें संभाले। फ़ारूक ने खुद मोबाइल उठाया। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद इन्होंने ठंडा सांस भरा। आयशा बेगम बेहोश हो गई थी। अली और अशरफ फ़ौरन गाड़ियाँ निकालो। सहरिश के सिवा सब हॉस्पिटल चले गए। ज़बूर के कमरे में वो इधर से उधर टहल रही थी, जबकि वो सर झुकाए हुई थी ताकि सहरिश इसका एहसास नदामत न पड़ सके। चलो जल्दी आओ। अली हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। वो इन दोनों को लेने आया था। सहरिश भागते हुए बाहर निकली। अली, असफन का क्या हाल है? ये सवाल पूछते हुए सहरिश का दिल लर्जा जा रहा था। आईसीयू में डॉक्टर्स ने कहा है बहुत मुश्किल है। अली बताते हुए रो पड़ा। हॉस्पिटल में जैसे वो सब सकते की कैफियत में थे। आयशा बेगम की हालत के पेश नज़र इन्हें भी एडमिट करा दिया गया था। नैनी अस्मा रेहान अहमद के साथ अरसल भी आया हुआ था। हुन राम ज़बूर बीबी डंगर जमाने दी, तू लिख ला वड्डा खत। ये सब कैसे हुआ? नैनी नूर बेगम के पास रुक गई थी। ज़ुबैदा ने बताया था कि जैसे ही घर पहुंचे 5 मिनट बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया और 1.5 घंटे बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि वो यहाँ है। ज़बूर का दिल काम किया। किसी से आंखें चार करने में की इसमें हिम्मत नहीं थी। तुम कातिल हो। अगर इसे कुछ हो गया तो आयशा खाला भी ज़िंदा न रह सकेंगे और तुम 2 इंसानों के कातिल कहलाओगी। ज़बूर का ज़मीर इस पर मलामत के कोड़े बरसा रहा था। अगर किसी को पता चल गया कि ये सब इसके अल्फाज का रद्द-ए-अमल है तो वो आगे ना सोच सकी। एक ही बेटा आयशा का, मालिक इसे सलामत रखना। जहारा ने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। अरसल की नज़र ज़बूर पर पड़ी। सर झुकाए वो रो रही थी। दिल के टूटने का मलाल तो हुआ था, पर इस हादसे ने इसे पूरी उम्मीद कर दिया था। मोहब्बत में इंसान कैसे खुदगर्ज हो जाता है। दौर फिट्टे मुँह तेरे अरसल। डॉक्टर्स ने बताया था कि आइंदा 4 घंटे बहुत अहम थे। अगर बखैरियत गुजर जाते तो असफन की ज़िंदगी बच जाने का इम्कान था। इन सब का तो रमा दुआ कर रहा था। वो था ही इतना अच्छा, सब में बेगर्ज मोहब्बत बांटने वाला, तभी तो सब परेशान थे। नहीं चंगा नज़र आंदा तो ज़बूर नू नज़र नहीं आंदा। रात आंखों में कट गई थी। सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। मुबारक हो, आपका मरीज़ खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स ने खुशखबरी सुनाई। जहारा बेगम सजदे में चली गई। नैनी ने बेख्तियारी से गले लगा लिया। तुम्हारी दुआ में बहुत तासीर है, तभी तो वो मौत के दहाने से लौटा। अस्मा ने इसके हाथ थामे। ज़मीर का एक और कोड़ा इसकी रूह पर पड़ा। ये चोट इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सबके कहने के बावजूद वो असमत को देखने हॉस्पिटल नहीं गई। वो सब बाकायदगी से चाह रहे थे। वो अब तेज़ी से ठीक हो रहा था। हमने दिलो जान से इसकी तीमारदारी की थी और इसका शुक्रगुजार था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर आ गया था। आयशा बेगम ने इसकी सेहतयाबी की खुशी में एक ज़बरदस्त पार्टी अरेंज की थी। वजाहत मंजिल से सबको इन्वाइट किया गया था। सहरिश से भी ले आई थी। वो असफन से चिपती फिर रही थी कि मुबादर रास पाश ना हो जाए, पर इसने तो ज़बूर पर एक निगाह गलत भी ना डाली। लड़कियों के झुरमुट में वो राजा इंदर बना हुआ था। रात के मेहमान रुखसत हुए तो नैनी, सहरिश वगैरह आयशा बेगम की मदद करवाने के लिए रुक गई। वो लॉन में अस्मा, महम और नैनी के साथ खड़ा था। कुछ फासले पर ही तो ज़बूर थी, पर इसने आज एक जुमला भी इसकी तरफ नहीं उछाला। ना बहाने से मुखातिब करने की कोशिश की थी, ना निगाहों से गुस्ताखी की। हैरत की बात तो थी ही। हुन नहीं करदा, हुन नहीं मूँह लाना ज़बूर बीबी नू, हुन तू अपना ना पर्दा लपेट के साइड पर बैठी रह। असफन इन सब की छेड़छाड़ को एंजॉय कर रहा था। ध्यान से, दुल्हन बहुत नाजुक है। नैनी ने कहा। मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, शीशे के शोकेस में सजा दूंगा। असफन ने जवाब दिया तो ज़बरदस्त कहका पड़ा। असफन से भी बहुत मासूम और डरपोक है। अस्मा ने भी हिस्सा लिया। क्या मैं इसे खा जाऊंगा? वो हंसा। फिर भी असफन ध्यान से, ये बहुत बुज़दिल है। नैनी ने दरख्वास्त की। भारी रूसी जोड़े में नोखेस पने की सारी रनाइयाँ समेटे अपने हशर समा हुसन समेत वो बहुत दिलकश लग रही थी। पहली बार तो ज़िंदगी में यूँ पोर पोर सजी थी। हर चीज़ इसके सरापे पर सच के अनमोल हो गई थी। वक्त तेज़ी से गुजरा था। रात के 2 बज चुके थे, पर इसके कदमों ने वो मानूस चाप नहीं सुनी थी। वो यूं ही सो गई थी। धीरे से दरवाज़ा खुला और उसमें ने अंदर कदम रखा। नजरें मुसहरी पर जम गई थी। एक हाथ रुखसार के नीचे, दूसरा सीने पर रखे वो बेखबर सो रही थी। चूड़ियों और गजरों से सजी कलाई इसके सीने के ज़ीरो बम से हिल रही थी।
सफ़ेद पैरों में सजी हुई नाजुक सी पायल लहंगा ऊपर हो जाने से साफ नज़र आ रही थी। वो एक सोई हुई क़यामत थी। ज़बत का मरहला कड़ा तो था, पर इसे गुजरना लाजमी था। वो दरमियान वाला दरवाज़ा खोलकर मुल्हिका कमरे में दाखिल हो गया। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ से इसकी आंख खुली थी। दूसरी आवाज़ दूसरे दरवाजे पर होने वाली दस्तक थी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला। नैनी, अस्मा, मारिया, सहरिश, अलीना और असवंत की रिश्तेदार लड़कियाँ थीं। जुनैरा बेगम को शौहर ने आते ही मकान ख़रीद लिया था। शादी से 2 हफ्ते पहले ही वो लोग अपने घर शिफ्ट हुए थे। अमेरिका से असमंत के मामू बीमा अपनी फैमिली की शादी में शिरकत के लिए आए थे। मारिया असमंत के यहाँ ही रुक गई थी। माहम और जुनैरा अभी तक नहीं पहुँची थी। कि क्या हाल है? सहरिश ने एक शरीर नज़र इस पर डाली। इसी वक्त बाथरूम से असमंत बरामद हुआ। सब इसके सर होंगी। सहरिश ने साथ लाया हुआ नाश्ता टेबल पर लगाना शुरू कर दिया। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आओ ना ज़ेबी, इसने अपनाइयत से इसे बुलाया तो वो सब खीखी करने लगी। तुमने तो एक रात में इसकी काया पलट दी। नैनी बगौर ज़बूर की हरकत नोट कर रही थी। मैं ही जानता हूँ इसने मुझे कितना सताया। बड़ी बेहिजाबी से गुफ्तगू हो रही थी। ज़बूर की पेशानी अरग आलूद हो गई। वो तो इसे बाथरूम से निकलते देखकर हैरान रह गई थी कि वो कब आया। वलीमे की रात आयशा बेगम ने अपनी अमेरिका रवानगी का बताकर सबको हैरत में डाल दिया। आयशा बेगम किसी मकसद पीछे चल रही है। मामा आप सब्र कर लें, कुछ दिन बाद चली जाइएगा। वो ज़िद्दी हो रहा था। इतने अरसे तुम्हारे पास रही हैं, अब हमें भी अपने अरमान पूरे करने दो। मामू ने मुखालफत की। यूँ भी तुम्हारी दुल्हन अब घर आ गई, इसी पर तवज्जो दो। आयशा बेगम ने प्यार से ज़बूर को चूम लिया। रात 10 बजे की फ़्लाइट से आयशा बेगम और आज़र मामू साथ जा रहे थे। असमत भी हमरा हो लिया। आयशा बेगम ने इसे रोका भी कि तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर वो बाज नहीं आया। जब वो इन्हें छोड़ कर आया तो नैनी और अस्मा ज़बूर के पास ही थी। इसकी आमद के साथ ही वो चली गई। कुछ और रिश्तेदार थे, वो भी चले गए। नौकर तमाम फैलावा समेट रहे थे। गेट बंद कर देने की हदायत देकर वो अपने बेडरूम में आ गया। ड्रेसिंग रूम में शब ख्वाबी का हल्का सा लिबास निकाला और नहाने घुस गया। बाहर निकल कर गीले बालों में मामूल के मुताबिक ब्रश फेरा और मुड़ा। यार एक तो हीरो नूं रात नूं नहाउण दी भी आदत होंदी है, उस तो बाद नहा के कंघा भी करना होता। बंदा पूछे रात नूं तुसीं सोना है कि तुसीं किते बाहर घूमन फिरन जा रहे हो। ज़बूर सोफे पर सर झुकाए बैठी हुई थी। अभी कपड़े तब्दील नहीं किए थे। मैरून कलर के शरारा सूट में वो कल से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। एक ही देख लो, ये असमंत साहब रात को सोने से पहले कंघा कर रहे थे। मेरे वगैरह मैं सुबह ना यूनिवर्सिटी जाने लगी तो मैंने ना हिजाब करने से पहले ना मैं अक्सर के यार डेली रूटीन में ना मैं अपने बाल कॉम करके जाती होती हूँ। तो मेरा दिल ही नहीं किया। मैं कहा दफ़ा दूर, मैंने वैसे बाल खोले और उसको दोबारा डी कैचर करके तो मैं ऊपर जा गया तो मैं तुर पई। अच्छा, कम बैक टू द ज़बूर एंड असमत। वो पेपर रख कर इसकी तरफ झुका और झटके से इसका सर ऊंचा किया। मैं अयाश, आवारा, बदमाश, लफंगा हूँ? सबूत दो मुझे मेरी आवारगी, अयाशी और बदकारी का। वो धाड़ा असमंत का ये रूप तो बिल्कुल नया था। खुले गिरबान से इसका सीना साफ नजर आ रहा था। कमीज़ की आस्तीनें फोल्ड थी। आहनी बाजू बहुत बड़े बेदर्द लग रहे थे। दिलकश से कलोन की महक ज़बूर के करीब ठहर गई। बहुत नाज है इस शक्ल और इबारत पर। क्या मैं मुसलमानी हूँ? क्या कमी है मुझ में? बोलो, जवाब दो। वो आग बरसाता लहजा इसकी जान चला गया। मुझे जवाब दो, हरी अप। वो फिर चीखा। तुम्हारे इस क्रूर को पारा कर दूंगा। इस बेनियाजी को तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। वो बहुत संगदिल बन गया। चिटाख ज़बूर का मुंह ही घूम गया। वो सोफे से नीचे जा पड़ी। तुम्हारी औकात ये है। वो इसे वहशियों की तरह पीट रहा था। मारते मारते थक गया तो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो कारपेट पे बेहोश पड़ी थी। एक रात की दुल्हन के साथ ये सलूक जितना अफसोस होता कम था। दोनों फिट्टे मुँह तेरे थे असमंद आदमी, चवल आदमी। नहीं यार, ठीक, ये तुम्हारी मोहब्बत थी। उसने तो तुम्हें ठीक है तुम्हारे किरदार पे बात की है, ठीक है गलत बात की है, लेकिन तैਨੂੰ फैर तो नहीं ना मार देता कि तू जानवर अगर हाथ चलाकी करनी शुरू कर देती, चवल जिया। फिर वो सरता पा बदल गया था। पहले वाला रहा ही नहीं। बेतरह इसे बेनियादी से और बेगानगी की मार रहा था। पहले इसकी एक झलक देखने के लिए सौ जतन करता था। अब सामने मौजूद होते हुए भी आंख उठाकर न देखता था। वो जो पहले इसकी मोहब्बतों से फिदा हो गई थी, अब मट्टी के बुत से भी गई गुजरी हो गई थी। इसकी मोहब्बतों से खुदा हो गई थी। इसकी शिद्दतें वारफ्तियाँ बेताबियाँ ख्वाब हो गई थी। इसकी इन्हीं हरकतों ने ज़बूर की नस्वानियत का गरूर जगा दिया था। बर्फ़ पिघल गई थी, पत्थर मोम हो चुका था और इस पत्थर के दिल को धड़कना सिखाने वाला ख़ुद पत्थर बन चुका था। ठीक है यार, ये सलूक वो डिज़र्व करती है। ठीक है, तुम उसको इग्नोर करो, जो भी है ठीक है करो, लेकिन ना मार धाड़ वाला क्या सीन था, ये तो मुझे सख्त नापसंद आया। ज़बूर का एफ़ए का रिज़ल्ट आउट हो चुका था और वो अच्छे नंबरों से कामयाब हुई थी। सब ने मुबारकबाद दी सिवाय इस कठोर असमंद के। वो ख़ुद शहर के सबसे बेहतरीन कॉलेज से दाखिला फॉर्म लाकर पुर करके दे आया था और बाद में एडमिशन स्लिप और रोल नंबर इसके आगे फेंका। ज़बूर को ना मानने के बावजूद इनकार की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि इसके रोज़ अव्वल वाले रूप से वो बहुत खौफज़दा हो गई थी। गाड़ी का हॉर्न मुसलसल बज रहा था। ज़बूर ने फ़ौरन चादर सर पर जमाकर बुक्कल मारी और फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। रुको।
اسفند کا لہجہ تحکمانہ تھا، وہ اخبار رکھ کر اس کے مقابل آ گیا. ہٹاؤ اسے چہرے سے. اس کا انداز بہت سخت تھا. زبور نے مکان کے انداز میں عمل کیا. میں اسے آئندہ چہرے پر نہ دیکھوں. سر پر لے سکتی ہو اور کس کس کو اپنے حجاب میں چھپے حسن سے دیوانہ بناؤ گی. کتوں کو ابھی اور اس ڈرامے سے گھائل کرو گی. ویسے بھی تمہارے اس ڈھکوسلے نے ارسل شاہ کو نیم دیوانہ تو کر ہی دی ہے. اہانت آمیز انداز پر احساس ذلت سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. اور اچھی طرح سن لو، میں دوبارہ کہنے کا عادی نہیں ہوں. اس کے بڑھتے قدم رک گئے. امیر گھرانے کی فیشنیبل لڑکیاں اس کالج میں شوق سے داخلہ لیتی تھیں کیونکہ یہ بھی اسٹیٹس سمبل تھا. شروع میں تو زبور کو بہت بڑی مشکل ہوئی، پھر اس نے آہستہ آہستہ خود کو سیٹ کر لیا. جلدی اپنے دھیمے انداز اور منفرد طور طریقوں کی وجہ سے وہ پورے کالج میں مقبول ہوگی. اب اس میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی. نشست و برخاست اعتماد چھلکنے لگا تھا. سب کو اس کی تبدیلی پسند آئی تھی. زیبی، یقین نہیں آتا کہ تم میرڈ ہو. اتنی چھوٹی سی تو. عظمیٰ نے اس ہاتھ سے اس کا سائز بتایا تو مسکرانے لگی. عظمیٰ سے اس کی دوستی کالج سے شروع ہوئی تھی. وہ بہت اچھے ماحول کی پروردہ تھی. عادتیں بھی مہذب تھی. دونوں کی فوراً دوستی ہو گئی. عظمیٰ کو اس کی شادی کا سن کر بہت حیرت ہوئی اور اسفند نیازی سے اس کی شادی کا سن کر اسے اور بھی حیرت ہوئی تھی. کیوں؟ اسفند نیازی کو سلیبریٹی ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس کی شادی کا سن کر اس کے حلقے کی اکثر لڑکیوں کے دل جل کر خاک ہو گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ انہی میں سے کسی ایک سے شادی کرے گا، پر اس نے تو بالکل ہی انجان لڑکی سے شادی کی. عظمیٰ کی اطلاع اس کے لیے نئی تھی. اپنے چنے جانے کے احساس سے فخر و ناز میں مبتلا کر گیا تھا. میں اس چیز کو ایگری کرتی اگر انہیں تینوں ماریا کٹیا نہ ہوتا. یار ٹھیک ہے، غصہ تھا نکال لیا، تو زبان چلا لیتا. گندے آدمی، مارنا ضرور تھا. پلیز زبور، اسفند کو جلدی اٹھاؤ، میں آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں. اسے کہو فوراً تیار ہو جائے. ماہم کا فون تھا. وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی. ریسیور رکھ کر وہ کچھ سوچنے لگی. کیسے اٹھاؤں؟ وہ پریشان تھی. پہلے خیال آیا کہ نوکر سے کبھی فوراً رد کر دیا کہ وہ کیا سوچے گا. خود ہی ہمت کی اور اس کے کمرے کے آگے پہنچ کر رک گئی. اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی. کمرے کا دروازہ معمولی سا کھلا ہوا تھا. چھٹی کے دن وہ 11-12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا. گھر کے تمام ملازمین کو سختی سے ہدایت تھی کہ جب تک وہ خود باہر نہ آئے کوئی بھی اس کے کمرے کی طرف نہ جائے. فون کا پلگ وہ نکال دیتا تھا. موبائل فون آف کر دیتا تھا. بس پھر وہ ہوتا تھا اور اس کی نیند. کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ صاحب کو اٹھاتا. پھر اسے ہمت کرنی پڑی تھی. ہے یا تو میرے وغیرہ. میں بھی یار نیٹ بند کر کے آرام سے موبائل نہیں آف کرتی، لیکن نیٹ بند کر کے سو جاتی ہوں آرام سے ساری کشتیاں جلا کے. ڈرتے ڈرتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا. ڈیک اچھی خاصی تیز رفت آواز میں لگا ہوا تھا. کمرے میں ملجا سا اندھیرا تھا کیونکہ کھڑکیوں اور دروازوں کے تمام پردے گرے ہوئے تھے. جہازی سائز بیڈ پر ٹانگوں تک کمبل لیے وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا. پھر اچانک کروٹ بدل کر سیدھا ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ سو رہا تھا، لیکن کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں. ویسے اتنے شور میں اس کے مرض سے سونے پر اسے حیرت ہو رہی تھی. ایک اس کی نیند تھی. ذرا کوئی آہٹ آواز آتی تو اس کی نیند ٹوٹ جاتی تھی. ہائے میری بھی اتنا دی کچی نیند. وہ مشکل میں تھی کہ اسے کیسے جگائے. آخر ایک ترکیب ذہن میں آئی. وہ بیڈ کے سرے پر تھا. وہ سائڈ ٹیبل کی دراز زور سے کھولنے اور بند کرنے لگی تھی. اچانک اس کی کلائی مضبوط مردانہ گرفت میں آ گئی. وہ اپنی جھونک میں سیدھی اسفند پر جا گری. جانب کتنی بار کہا ہے مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو. تمہاری سارے سے مجھے چڑھا ماہم. اے اللہ. وہ شاید نیند میں سے ماہم سمجھ رہا تھا. زبور نے اپنی کلائی چھڑانی چاہی. اب ڈسٹرب کرنے کی سزا بھگتو. ساتھ ہی اسفند نے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر دی. چھترا دی کمیاں اسفند نو، بس اور کوئی گل نہیں ہے. کیسا؟ وہ آنکھیں کھول کر مسکرایا اور جیسا شوق اس کی زبان سے ماہم کا نام سن کر زبور کو لگا ویسا شوق اسفند کو اس کے اپنے قریب دیکھ کر لگا. اسفند فوراً اپنی گرفت سے اسے آزاد کرتا ہوا اٹھ بیٹھا. وہ بھی سنبھل چکی تھی. ماہم کا فون ہے آپ کے لیے. انہوں نے کہا کہ وہ آدھے گھنٹے میں آ رہی ہیں، آپ تیار ہو جائیں. وہ تفصیل بتا کر مڑی. سنو، آئندہ مجھے جگانے کی زحمت مت کرنا. میں تمہاری ان اداؤں سے گھائل ہونے والا نہیں ہوں. پگھلا ہوا سیسا اسفند نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا. اس نے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش نہیں کی. جی جہاں پلٹ کر کرارا جواب دے کر موصوف کی طبیعت صاف کر دے، پر اس کے غصے کے پیش نظر چپ چاپ باہر آ گئے. باندھی تھی یہی سی ٹکا کے بستی کرتی تھی. ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں زبور، لیکن میں اسفند کے ساتھ بھی نہیں ہوں. میں نیوٹرل ہوں. پہلے تو چولا ماری سی، ہوں چولا مار رہا. لیکن چلو وہ اگر تمہیں اگنور کرے تو تم یہی ڈیزرو کرتی تھی. بس جو کوٹتی تھا نا وہ تو تھوڑا جا اسفند تھوڑا جا تھلے آ گیا. ٹی وی لاؤنج میں وہ دونوں ہی تھے. زبور تو ایسے ہی آ کر وہاں بیٹھ گئی تھی. اسفند نے آ کر ٹی وی لگا لیا. زبور کی نظریں خالی ذہنی کے عالم میں اس پر رک گئی. گیلی شرٹ اور جینز میں ملبوس گریبان کے 2 بٹن کھولے، شرٹ کی آستینیں کوہنی تک فولڈ کیے، بالوں کے جدید ترین خوبصورت سٹائل میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا. زبور نے پہلی بار اس کا یوں جائزہ لیا تھا اور دل ہی دل میں اس کی مردانہ وجاہت کو سراہا تھا. واقعی وہ جتنا بھی بے نیاز بنتا کم تھا. اسفند نے اس کی نظروں کی چوری پکڑ لی. سامنے بیٹھ کر دیکھ لیں، میں نامحرم تو نہیں ہوں. وہ گھوم کر پورے کا پورا اس کی طرف ہو گیا. وہ بے طرح شرمندہ ہو گیا، اٹھ کر کمرے سے نکل گئی. گل تو صحیح کی تھی انہیں، شرمندگی والی تو کوئی گل نہیں کی تھی.
ज़बूर बेहद मसरूफ़ थी। छुट्टी के दिन बस खुद ही मसरूफ़ियत तलाश कर लेती थी। हफ्ते भर के मैले कपड़े जमा थे, ज़बैदा धोने में मसरूफ़ थी और ज़बूर पाइप लगाए फ़र्श धो रही थी। जब नैनी और रेहान की आमद हुई, वो पाइप फेंक कर एकदम इससे लिपट की, न जाने आंसू की उबल पड़े। नैनी भी हैरान थी। क्या असफन से लड़ाई हुई या इसने कुछ कह दिया? इसने खदशात को लफ्ज़ों का रूप दिया, पर वो खामोश रही। कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर थी। असफन 6-7 बजे के करीब वापस आया था। बाहर रेहान की गाड़ी देखकर खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। कहाँ गायब थे यार? हम दोपहर से आए हुए हैं, रेहान ने शिकवा किया। बस यार कुछ काम था, इसने बहाना किया। असफन, ज़बूर से तुम्हारी कोई नाराज़गी चल रही है? नैनी ने तोपा का रुख इसकी तरफ मोड़ा। नहीं, ये शक क्यों कर हुआ तुम्हें? वो ज़बूर को देख रहा था। बस ऐसे ही। फिर भी असमत, अगर ज़बूर से कोई ख़ता हो जाए तो प्लीज़ नज़रअंदाज कर देना। वो बड़ी बहनों वाला रोल प्ले कर रही थी। वही तो कर रहा हूँ, असफन इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोला कि सिर्फ ज़बूर ही सुन सकी। अभी ये वही कर रहा है, अभी ये नज़रअंदाज कर रहा है ख़ता को उसकी। खाने के बाद वो लोग चले गए और तो वो किचन में आ गई, अपने लिए एक कप चाय बनाकर वहीं पी। मौसम सुबह से अबरआलूद था। यकायक बादल बरस पड़े। न जाने से क्यों खौफ महसूस हो रहा था। स्टडी टेबल के गिर्द बज़ाहिर तो वो किताब खोले बैठी थी, पर जहन कहीं और ही था। असफन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बुक शेल्फ से किताब लेने के लिए आया तो वो भी जाग रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 बजे तक सो जाती थी, पर इस वक्त तो 12 से भी ऊपर हो चुके थे। चेहरे पर परेशानी की तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। इसे असफन की आमद का भी इल्म नहीं हुआ। वो तो जानकर इसे मतवज्जा करने के लिए इसने किताब ज़मीन पर गिराई। पाँव में भी चला था नाम लिखिया हुए। एकदम चौंक कर वो उछली। असफन की नज़र से इसकी नज़रें टकराईं। ज़बूर की आंखों में रहम की दरख्वास्त थी, मदद की इल्तिजा थी। भीगे भीगे रवान परवर मौसम में वो अकेले थी, पर असफन को कहाँ ध्यान था। वो किताब लेकर अपने बेडरूम में चला गया। हाथ में पकड़े पेन से किताब पर बार बार एक ही शेर लिखे जा रही थी। तन्हाइयों की शब में तेरे कुर्ब की महक, बुरा भी क्या है अगर चाहिए मुझे। हाँ, हुन अपनी तन्हाइयाँ याद आ गई। पहले जो इंसानों की तरह का सलूक कर लेती, उसके साथ निकाह में थी उसके यार, तो इंसान की बच्ची बन के रहती। हुन भुगतो। वजाहत समर को ऊपर वाले ने 5 पेटों से नवाजा था। सबकी शादियाँ सवाए अरसलान की हो चुकी थी। वो इंतहाई हुस्न परस्त था। अपनी हवेली में मिलाद की तकरीब में मौलवी फजल की बेटी नूरुल्लाह को इत्तफाक से इसने देख लिया था। ये मुझे लगता है इसका पास्ट है, ये ज़बूर बीबी का, क्योंकि वो मजहबी घराने की पर्दादार लड़की थी। फिर वो ऐसा इस पर लट्टू हुआ कि मुखालफत के बावजूद इससे शादी कर ली, वो भी ख़ानदान वालों की अदम मौजूदगी में। हेलो, वजाहत साहब ने इसे घर से निकाल दिया। 3 माह बाद नूरुल्लाह के हुस्न का बुखार उतर गया तो वो हवेली वापस आ गया और वो इस सबकी रजामंदी से समीना से शादी कर ली। इधर नूरुल्लाह के यहाँ बेटी की वलादत हुई तो वो इसे भी देखने नहीं गया और समीना के साथ हमेशा के लिए शहर आ गया, यहाँ जहाँ पहले से वजाहत मंजिल में बड़े भाई रहाइश पजीर थे। मौलवी फजल इस सदमे की ताब ना ला सके और दुनिया से रुखसत हो गए। नूरुल्लाह बेटी को लेकर दूसरे गांव में आ गई, जहाँ इनके रिश्ते की एक खाला रहती थी और तो इनका दुनिया में कोई था ही नहीं, बस ये खाला ही सहारा थी। नूरुल्लाह ने मोहल्ले के बच्चों को कुरान का दर्स देना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले में वो उस्तानी जी के नाम से मशहूर होगी। ज़बूर की परवरिश इन्होंने बहुत कड़े तरीके से की। बचपन से वो नमाज रोज़े की आदत डाल दी। इसे स्कूल भी नहीं बिठाया, बल्कि घर में ही लिखने पढ़ने का इंतज़ाम किया। जो नफ़रत इन्हें अरसलान नामी मर्द से मिली थी, इन्होंने वो तमाम की तमाम ज़बूर में अंडेल दी। इसी तरबियत का असर था कि वो मर्दों को इंतहाई नजस और शैतान तस्वर करती थी। मैट्रिक के बच्चों की तैयारी इसने घर पर की और इम्तिहान प्राइवेट तौर पर दिया। गांव के सब लोग इसकी पाबंदी पर इसे बेहद सराहते थे। मजाल है जो कभी किसी नाम महरम ने ज़बूर की एक झलक भी देखी हो। एक रात नूरुल्लाह अच्छी खासी सोई और फिर कभी ना उठ सकी। ज़बूर ये सदमा भी सहार गई, पर खाला अम्मा की मौत ने इसे तोड़ फोड़ दिया। इन्होंने मेहरबानी की कि मरने से फ़कत 1 रोज़ पहले ज़बूर के दादा का एड्रेस इलाके के काउंसलर शरीफ मलिक को बता दिया। खाला अम्मा का स्वयं हो चुका था। वो निढाल सी घुटनों में सर दिए बैठी थी जब तंग सी गली में शानदार गाड़ी आकर रुकी। गोया इसके वारिस इसे लेने आ गए थे, क्योंकि शरीफ मलिक ने इसे बता दिया था। जहारा बेगम, आलिया, नूर बेगम और हुस्ना, ज़ेबुन्निसा के साथ फ़ारूक, सुहेल, रफ़ीक और अहमद भी आए थे। इसे गले लगा के खूब रोए। कहाँ कहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया और तुम वजाहत समर की पोतियों को गुलामों की सी ज़िंदगी बसर करती रही। मेरे अरसलान की निशानी ने गोशा गुमनामी में उम्र बिता दी। नूर बेगम और जहारा ने घर का जायज़ा लिया तो रोना आ गया। इन्होंने बताया कि अरसलान को अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो समीना से लड़ झगड़ कर नूरुल्लाह के पास गए थे और इसे ना पाकर हर एक से पूछा और इस मायूसी के आलम में घुल घुल कर ख़त्म हो गए थे। फ़ायदा बाद च एहसास होता, पहले तो उन्होंने ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना। ज़बूर ने सब्र कर लिया और इनके साथ वजाहत मंजिल आ गई, जहाँ इसके लिए हैरत का एक जहाँ बात है। इसके कज़न्स के हाथ एक दिलचस्प मशगला आ गया था। डिश और सैटेलाइट के इस दौर में इतनी बापर्दा लड़की इनके नज़दीक अजूबा ही थी। 1 माह हो गया था, अली और अशर ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। असफंद अमेरिका से 1 माह बाद लौटा था। इसे भी ये खबर सुनाई गई कि इनके घर 1200 कबल मसीह की यादगार आई है। असफंद के वालिद के वजाहत फैमिली के साथ पुराने ताल्लुकात थे। फिर इस्माइल नियाजी के साथ इसके कारोबारी ताल्लुकात भी थे। इस्माइल साहब के किधर गया?
مرنے کے بعد تمام اثاث و جائیداد کا اکیلا وارث اسفند تھا۔ تمام چیزیں خود بخود اس کے نام منتقل ہوگی۔ 1.5 سال پہلے اس نے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا تھا، پر ڈگری کی عملی میدان میں اسے ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ باپ کے چھوڑے ہوئے کاروبار کی نگرانی اسے کرنی تھی اور وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہا تھا۔ لڑکیوں کے حلقے میں اسفند بہت پاپولر تھا، ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ عائشہ بیگم کو اس کی شادی کی بڑی فکر تھی، پر وہ دامن بچا جاتا تھا۔ وہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے خوشیاں کشید کرنے کا قائل تھا، اور نینی وغیرہ کی کزن تفریح تھی، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پردہ ہے، پردے کے پیچھے پردہ نشیں ہے۔ اسفند جھوم جھوم کے گا رہا تھا۔ نینی زبردستی زبور کو کمرے سے لے آئی تھی۔ اب سب کے درمیان وہ فٹ بال بنی ہوئی تھی۔ بات سنیں، آپ کی عمر کیا ہوگی؟ اسفند نے کمال بے تکلفی سے پوچھا۔ 1200 سال، جواب اسما کی طرف سے ایک زبردست کہکا پڑا۔ یار تجھے چڑیا گھر جانا ہے؟ اسفند نے اشر کی طرف مڑا۔ ہاں کیوں، کیا تم نے جانا ہے؟ نہیں یار، بلکہ اسفند نے چپکے سے زبور کی طرف اشارہ کیا، پھر زبردست کہکا پڑا۔ اسے درمیان میں بٹھا کر وہ یوں ہی اس کی عزت افزائی کرتے تھے، اور ان کا لیڈر اسفند تھا، انتہائی بے ادب اور گستاخ لڑکا۔ زبور کا بس چلتا تو اسے کچا چپا ڈالتی۔ فاروق وجاہت زبور کے کالج فارم لائے تھے، پر اس نے کالج جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ گھر پر ہی پڑھے گی۔ اس پر بھی سب نے اس کا ریکارڈ لگایا۔ زبور ڈرائنگ روم میں تھی، کچھ دیر پہلے ہی جہارا اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ اٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ وہ شیطانوں کا ٹولہ اندر آ گیا۔ سب کے آگے اسفند تھا۔ زبور نے چادر کو اور آگے کر لیا۔ اس کی آنکھیں بھی بمشکل نظر آ رہی تھی۔ ظلمت شب، ان کی زلفوں کے بکھر جانے کا نام، وہ نقاب رخ الٹ دیں تو روشنی ہو جائے۔ وہ چن کر اس کے پردے پر شعر سناتا تھا۔ آج وہ اور ارادہ لے کر آیا تھا جس میں سب کی رائے شامل تھی۔ نینی نے ڈرایا بھی تھا کہ اگر دادو کو خبر ہوگی تو خیر نہیں، پر اسفند نے چپ کرا دیا۔ نقاب الٹی ہے کس زہرا جبین اندھیرے نور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹیبل بجا بجا کر شعر پڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زبور انتہائی بد شکل لڑکی ہوگی، پردہ تو وہ اپنی کمروئی چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ لڑکے تو رہے ایک طرف، لڑکیوں نے بھی اسے کبھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر سب کی اپنی اپنی زندگی تھی، اس کے نزدیک وہ بور لڑکی تھی، کسے فرصت تھی وہ اسے غور سے دیکھتا۔ اسفند کی طرف سے شعروں کی صورت میں حملے ہو رہے تھے۔ وہ بل کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ شرم کو شرک کی حد تک نہ بڑھا، یوں نہ مل ہم سے خدا ہو جیسے۔ اسفند نے ایک دم اس کی زمین کو چھوتی چادر کے کنارے پر پاؤں رکھ دیا۔ ساری چادر زبور کے آگے بڑھنے کی وجہ سے پاؤں میں آ رہی تھی۔ وہ تڑپ کر مڑی۔ برق کو ابر کے دمن میں چھپا دیکھا ہے، ایک برق سے اسفند کی نگاہوں میں گونج گئی۔ تم جیسے گھٹیا 3rd کلاس لڑکے سے میں بات کرنا بھی توہین سمجھتی ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، کیا اسلام کے نام لیواؤں کے ایسے کرتوت ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری نگاہ میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے؟ ڈوب مرو تم چلو بھر پانی میں۔ تف ہے تمہاری حیات پر کہ تم لوگوں کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ چنگی سنائی چنگا بست کیتا۔ زبور کو اپنی بے پردگی کا احساس رہا ہی نہیں تھا، سوائے اسفند کے سبھی کے سر شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ یکٹک جذب سے بولتی زبور کو ڈھٹائی سے دیکھے جا رہا تھا۔ بنانے والے نے کیا صورت بنائی تھی! اتنا تقدس اور نور تھا اس کے چہرے پر کہ وہ مارے روب حسن کے گنگ رہ گیا۔ نکھرا صاف ستھرا سراپا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ کوئی آلودہ نظر اس چہرے سے نہیں ٹکرائی ہے۔ زبور سسکیاں بھرتے ہوئے یوں ہی کمرے سے بھاگی، تب اسفند کو ہوش آیا۔ چمک آنکھوں میں عارض شعلہ گو، ہونٹوں پہ انگارے۔ نقاب اٹھتا نہ چہرے سے تو جل کے خاک ہو جاتا۔ اس کی زبان سے پھر شعر پھسلا تو وہ سب جیسے ہوش میں آئے۔ چلو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ علی آگے بڑھا۔ اشر نے زبور کی گری ہوئی چادر اٹھائی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سوائے اسفند کے سب اندر داخل ہو گئے۔ بہنا ہمیں معاف کر دو، واقعی ہم غلطی پر تھے۔ سب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ زبور نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ نینی، اسما اور سہرش کی اس دن کے بعد سے زبور سے دوستی ہوگی اور اسے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ غلطی تو ان سب کی ہے نا، ان سب نے اس کو ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ بنا لیا تھا، تو پھر ادھر تک انہوں دے بارے بھی خیالات ہو رہی سنگین ہونے سی۔ ایک اس کے باپ کا اس کو تلخ تجربہ تھا، اوپر سے ان سب کی یہ سارے کرتوت، اس نے تو پھر متنفر ہونا ہی تھا سب سے، اسپیشلی اسفند سے۔ اسفند ساری رات سو نہ سکا۔ وہ چہرہ بار بار خیالوں میں جھانکتا اور نیند اڑاتا رہا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا، زبور کے لیے اسفند کا پروپوزل دھماکے سے کم نہیں تھا۔ کہاں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ وقت سے قدم ملا کر چلنے والا، اور کہاں وہ محدود سی دنیا والی میٹرک پاس زبور۔ پر ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ عائشہ بیگم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسفند کی ضد پر فی الحال صرف نکاح کیا گیا تھا۔ اسفند پاگل ہو رہا تھا، لیکن زبور کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ نور کا جو کہنا تھا کہ مرد شیطان ہوتا ہے، تبھی تو وہ اس سے بھاگتی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا، پر اسفند کی آمد کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گھر پر اکیلی تھی اور آج تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ملازمین سب اپنے اپنے کوارٹر میں جا کر سو چکے تھے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اتنے بڑے گھر میں تنہائی کا احساس اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ اپنے وجود کے سائے سے گھبرا کر وہ اچھلی، اگلے لمحے پتھریلی زمین پر گر کر ہوش سے بیگانہ ہو چلی تھی۔ جیسے گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسفند اندر کی طرف جاتے راستے میں گٹھری سی پڑی دیکھ کر چونک گیا۔ انجان خدشات سے گھبرا کر وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر باہر آیا۔ یہ زبور تھی۔ اسفند نے اسے سیدھا کیا۔ چاند تھی، جبیں خون سے تر تھی۔ زیبی زبور! اسفند نے اسے ہلایا جلایا، آوازیں دی، پر وہ بے حس و حرکت تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے آیا اور آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی نبض چیک کی، سینے کی دھڑکن محسوس کی، پیشانی سے خون صاف کیا۔ چوٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، بس وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔
اسفن نے گلاس سے پانی اس کے چہرے پر پھینکا تو وہ ہوش میں آ کے رونا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی تھی، اب جو سزا چاہے مجھے دے مگر مجھے رات کو اکیلا مت چھوڑے۔ وہ بچوں کی طرح روئی تھی۔ آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ طنز سے باز نہ آیا۔ تو پھر اڈی جدو بھی ہوش ہوئی سی ادھر اڈی ہمدردی کی جتائی جا رہی سی۔ ماہم رات ان کی طرف رک گئی تھی، وہ رہ رہ کر اس کے کمرے سے ہنسی کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ ماہم ابھی تک اسفن کے بیڈ روم میں تھی۔ بہت دیر بعد وہ اٹھی تو اسفن زبور کے کمرے میں آیا۔ وہ کمبل میں چھپی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسفن نے زور سے اس کا بازو ہلایا، وہ ہڑبڑائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یار یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، ایک منٹ کے کسی اور PDF سے پڑھتے ہیں۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو کیا میں بھی اس بیڈ پر آرام فرما سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں ماہم ٹھہری ہوئی ہے۔ میں کسی اور جگہ سو کر آپ کے فینس نہیں کھٹا سکتا۔ کہ ایسا تذلیل بھرا انداز تھا۔ زبور سے صبر نہیں ہو سکا، آنکھیں چمکنے لگی۔ پلیز بے ہوش مت ہو جائیے گا، ایک اور طنز کیا۔ ساتھ ہی اسفن نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی جو سیدھی اس کے منہ پر آ رہی تھی۔ دلکش مردانہ خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چہرے سے ہٹاتی اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ رہنے دیں، چھوت کے جراثیم میں آپ کے ہاتھ گندے اور ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ تمسکرانہ انداز میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر اس کی طرف سے پشت کر لی۔ اس کی آواز پھر زبور کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کمال ہو گیا، آج تو شاید سورج مغرب سے نکلا جو ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس اکیلے کمرے میں ڈر نہیں لگ رہا؟ آفٹر آل ایک شیطان کے ہمراہ ہے، آپ کو تو اب تک خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ زبور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ کر اس کی طرف طنز بھری مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، میں اتنی بزدل ہرگز نہیں ہوں۔ اپنی دانش میں اس نے اسفن کو بڑا کرارا جواب دیا تھا۔ گویا آپ کی کزنز جھوٹ بول دیں کہ آپ بزدل ہیں، کمزور ہیں۔ وہ کچھ چتا رہا تھا۔ بزدل اور کمزور وہ ہوتے ہیں جن کو خدا پر اعتبار نہ، اور میں دولت اعتبار سے مالا مال ہوں۔ وہ اب کے خاص اعتماد سے بولی۔ یہ وہی زبور تھی جس کی بولتی اسفن کو دیکھ کر بند ہو جاتی تھی، پر اس زبور اور اس زبور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اب مردوں سے بڑے اعتماد سے گفتگو کر لیتی تھی۔ واقعی آپ ڈرپوک نہیں ہیں؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، وہ حیران ہوئی۔ تو پلیز ایک مہربانی کریں، میرا سر دبا دیں، آخر کو آپ بیوی ہے میری، آپ کا فرض ہے۔ رات کے 2:30 بجے وہ اس کے فرائض یاد دلا رہا تھا۔ فرض؟ وہ کلس کر رہ گئی اور بیڈ سے اتر کر گھوم کر اس کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ یہ ماہم بہت بولتی ہے، میرے سر میں درد کرتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا ایک ہاتھ اسفن کے سر کی طرف بڑھایا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ کانپا، پھر وہ نارمل ہوگی۔ آخر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر تھام کر دبانے لگی۔ تھک گئی ہیں؟ وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ شاباش، جائیں سو جائیں۔ تکیے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اسفن نے اسے بھی حکم دیا۔ نائٹ بلب کی خوابناک روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کیسا شاندار ہے اور سنگ دل بھی۔ وہ سوئے ہوئے اسفن کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ واقعی وہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اسفن نے اس کے اندر سوئے ہوئے نازک جذبات کو بیدار کیا تھا۔ اپنے وجود کا بھرپور احساس دلانے والا، اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد جس نے اسے مرد کی مضبوط پناہ کا احساس دلایا تھا۔ اس کے اندر کے جذبے جگا کر وہ خود دور ہو گیا تھا۔ آگ روشن کر کے خود تماشا دیکھ رہا تھا۔ شعوری جبر کے باوجود وہ اس کی شخصیت میں جانے کب اور کیسے انوالو ہو گئی تھی۔ اسفن کب کا سو چکا تھا۔ زبور آہستگی سے بیڈ سے اتری اور صوفے پر آ گئی۔ اس کی ذات پہ انقلاب رونما ہو چکا تھا اور وہ کیسا بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ زبور کے خیالات اس کے بارے میں مکمل طور پر بدل چکے تو وہ شاید حیرت کے مارے پاگل ہو جاتا۔ سوچتے سوچتے وہ جانے کب سوئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے وہ جاگنگ کے لیے جا چکا تھا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ ماہم سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ فجر کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ حسب معمول زینت ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب تک اسفن ایکسرسائز کر کے آتا اس کا ناشتہ تیار ہو چکا ہوتا۔ ماہم بھی خلاف توقع جلدی اٹھ کی تھی۔ شب خوابی کے لباس میں وہ سیدھی ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی۔ زبور کو اس کا حلیہ دیکھ کر بڑا حجاب آیا۔ بال یوں ہی شانوں پر پریشان تھے۔ زبور نے دل میں اعتراف کیا کہ اس کا کافر کا حسن بڑے بڑے عابدوں کو بہکانے کے لیے کافی ہے۔ وہ تھی بھی حسین اور اسے اپنے حسن کو نمایاں کرنے کا شوق بھی تھا۔ مشرقی ہو یا مغربی لباس، وہ دونوں میں سجتی تھی۔ ہاں، آج تم جلدی اٹھ گئی۔ اسفن گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تمہاری کمپنی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کیا جائے۔ ایک ادا سے ہنسی زبور سر جھکائے چائے کے سپ لیتی رہی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس کی کالج وین آئی تو وہ چلی گئی۔ پورا دن کالج میں شدید تناؤ کا شکار رہی۔ ذہن بار بار بھٹک کر ان دونوں کی طرف چلا جاتا۔ وہ دونوں اکیلے تھے۔ ماہم کی بے تکلفی سے خوف آتا تھا اور اسفن کی کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی کہانیاں سن چکی تھی۔ رقابت کی اکثر سے پیر تک اسے جلا رہی تھی۔ شکر کیا کہ جب وین اسے لینے آ گئی، گیٹ سے اندر داخل ہوتے سے محسوس ہوا کہ بہت سناٹا ہے۔ بیگ اور فائل رکھ کر وہ کپڑے بدلنے کے لیے اوپر کے کمرے کی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اچانک کسی کی تیز سسکیوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسفن کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھانکا۔ اف! اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔
دوسری نظر پڑنے سے پہلے اس نے آنکھیں بند کر لی اور دروازے سے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا، ورنہ وہ گر پڑتی۔ پلیز اسفند، میں مر جاؤں گی، مت ایسے کرو، آخر زبور میں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ گوار سی لڑکی۔ اسفند آئی لو یو، اگر تم نے مجھے نہ اپنایا تو میں سوسائڈ کر لوں گی۔ آئی لو یو۔ تم زبور کے ساتھ سیٹ نہیں ہو، فارغ کرو اسے۔ ماہم کی بھرائی ہوئی آواز کے جواب دیتی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ الٹے قدموں واپس ہوئی، لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں طے کی۔ اس لمحے ماہم دھپ دھپ کرتی نیچے آئی، زبور ستون کی اوٹ میں ہوگی۔ اس نے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی سٹارٹ کی، پیچھے اسفند آدھی طوفان کی رفتار سے اترا اور جھپٹ کر دروازہ کھول کر باہر بیٹھ گیا۔ ماہم برابر اسے ہٹا رہی تھی، پر اسفند جیسے پہاڑ کو سرکانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلاخر اسفند اسے ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، پر بند شیشوں کے پیچھے سے آواز زبور تک نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی جا چکی تھی، زبور کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ ستون کے ساتھ ہی ڈھیر ہوگی۔ اسے خبر نہیں کب دن ڈھلا اور رات ہوئی۔ وہ بمشکل کمرے تک آئی، پروین نے اسے بتایا کہ اسفند کا فون آیا، وہ آج رات گھر نہیں آئے گا۔ چلو جی۔ اذیت بھری رات گزر چکی تھی۔ وین والے کو اس نے کہہ دیا کہ آج کالج نہیں جانا۔ اندر آ کر اس نے عام استعمال کے کپڑے نکال کر پہنے، ارد گرد چادر مضبوطی سے لپیٹی۔ سامنے دراز میں اسفند کا والیٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کھول کر 1000 کا نوٹ نکالا اور دبے قدموں سے باہر آئی۔ سامنے پروین کھڑی تھی۔ ہیلو بی بی چلی؟ بی بی کہیں جا رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں دادو سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی گیٹ عبور کر گئی۔ پروین کو دھیان ہی نہیں آیا کہ پوچھے کہ گھر میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ڈرائیور ہے، پھر آپ ایسے کیوں جا رہی ہیں؟ سڑک پر تھوڑی دیر چلتے سے رکشہ مل گیا۔ اسٹیشن چلنا ہے۔ رکشے والے کا سر اس بات میں ہلتے ہی وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ 2.5 سال سے وہ کافی مقامات سے آگاہ ہو چکی تھی، تبھی ٹکٹ خریدتے وہ پریشان نہیں تھی۔ جب تک وہ گاڑی نہیں چلی یار یہ پھر اس کا دل وہموں سے گھرا رہا۔ گاڑی چلتے اس نے سکون کا سانس لیا۔ شام کے ملک کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے جب گاڑی شاد نگر گاؤں کے اسٹیشن پر رکی۔ جن لوگوں نے اترنا تھا وہ اپنا مال اسباب سمیٹتے اتر رہے تھے۔ اس کے پاس تھا ہی کیا جس کو سمیٹتی؟ اسٹیشن کے باہر ٹانگے کھڑے تھے، جگہ کا بتا کر وہ بیٹھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں پر کب تانگا رکا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ٹانگے والے نے تیسری آواز پر چونکی جو کہہ رہا تھا کہ آپ کا گھر آ گیا۔ 50 روپے کا مڑا توڑا نوٹ دے کر وہ باقی پیسے لیے بنا سیدھی گلی میں گھس گئی۔ ٹانگے والا وہیں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جھانکا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائے۔ زبور کے قدموں کی لرزش کھویا کھویا سے اندازے سے چھپا نہ رہ سکا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ گما آئی ہے۔ کھیتوں کا طویل سلسلہ طے کر کے وہ سامنے قطار میں بنے مکانوں کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ کے مکان پر اداسی منڈلا رہی تھی، دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ قریب تک وہ مایوس ہو کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ ساتھ والے گھر سے رحمت آپا نکلی۔ بیٹا تم اپنی زبور ہو نا؟ چادر میں ہونے کے باوجود وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ہاں آپا۔ وہ پلٹی۔ آپا رحمت نے محبت سے اسے گلے لگا کر اپنے گھر لے آئی۔ سائمہ اور فاطمہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر میں سب کو خبر ہوگی کہ زبور آ گئی۔ رحمت آپا کھانے پینے کا انتظام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عورتیں بار بار آ رہی تھی اور نور العین نے ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا۔ اسی حوالے سے وہ زبور سے ملنے آ رہی تھی۔ خود زبور کی عادات کی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے اسے کھانا کھائے، پر ابھی تک بھوک کا احساس نہ ہوا۔ رحمت آپا نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے چند لقمے زہر مار کیے۔ کھانے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ رحمت اسے بہت سارے سوالات پوچھنے کے لیے بے تاب تھی۔ بیٹا خیر تو نا؟ یوں اکیلی کیوں آئی ہو؟ تمہارے تایا اور دادی تمہیں بڑے چاؤ سے لے کر گئے تھے، پھر یہ سب کیا ہے؟ رحمت سے صبر نہ ہو سکا، مگر وہ خالی خالی بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ بیٹا کہ انہوں نے گھر سے تمہیں نکال دیا؟ ان کا خدشہ زبان پر آگے کہنے کی دیتی زبور کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ رحمت اپنے سوالوں کا جواب پا چکی تھی۔ بیٹا چپ کر جا، ہم سب تیرے اپنے ہیں، خون ہی سفید ہو گیا آج کل۔ رحمت آپا اسے تھپکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ زبور ان کی غلط فہمی کی تردید نہ کر سکی۔ آپا مجھے چابی دیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے رحمت کے سامنے سوالی کی طرح ہاتھ پھیلائے۔ بیٹا اب رات ہوگی، صبح چلنا ہے۔ نہیں آپا ابھی جاؤں گی، ڈر بھی کیا ہے، یوں بھی درمیان میں کھڑکی ہے، میں رات ادھر ہی سوؤں گی۔ اس گھر میں میری ماں کی خالہ کی خوشبو رچی بسی ہے۔ وہ پھر رو پڑی۔ رحمت چابی لیے اندر چلی گئی۔ دروازہ کھول کر اس نے اندازے سے سوئچ بورڈ تلاش کیا اور لائٹ جلائی۔ چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد جمی ہوئی تھی کیونکہ رحمت آپا مہینے میں 2-3 بار صفائی کر دیتی تھی۔ آپا اب آپ جائیں، سو جائیں۔ بستر پر گرتے ہوئے ان کی طرف رخ کر کے بولی۔ اکیلی کیسے سوگی؟ وہ پریشان ہوگی۔ آپا لیم میں یہ کھڑکی کھول رہی ہوں، اکیلی کہاں ہوں؟ زبور نے درمیانی کھڑکی کھول دی۔ پھر بھی بیٹا، وہ ہچکچا رہی تھی۔ بس آپا میں تو ادھر ہی ہوں گی، کوئی 1-2 روز کی بات تو ہے نہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ رحمت آپا کو مانتے ہی بنی۔ وہ کھڑکی کے راستے اپنے کمرے میں اتری جہاں سائمہ پہلے سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ رحمت، سائمہ، فاطمہ تینوں سو گئی تھی۔ رحمت کا کوئی بیٹا نہ تھا، عرصہ دراز سے بیوقی کی زندگی گزاری تھی۔ ان کا واحد ذریعہ آمدنی زمینیں تھیں۔ زبور اٹھ کر بیٹھ گئی، بے آواز روتے روتے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا، بار بار وہ ضبط کرتی، پر کہاں تک؟ ماہم اور اسفند واضح ہو کر
जैसे इसका मजाक उड़ा रहे थे। सोफे पर करीब करीब माहम और असफंद बैठे हुए थे। माहम रात तेरे लिबास में ही थी, इसके शाने पर असफंद का बाजू था। दूसरे हाथ से इसने माहम का हाथ थामा हुआ था। वो खुद असफंद के सीने से लिपटी रो रही थी। रह रह कर इसकी आवाज़ असियत के सहरा में ले जा रही थी। ज़बूर ने आंखों को ज़ोर से रगड़ा, दिल को कोई दबा रहा था। वो क्या करे, कहाँ जाए, इस सवालों के जवाब कहाँ तलाश करे। वापसी का सफ़र तकलीफ दे तो था, पर इसने तय कर लिया था अपने तौर पर। इसने सोच लिया था कि माहम और असफंद के माबैन कोई ताल्लुक तो है। तभी तो माहम खुदकुशी की धमकी दे रही थी। असफंद का बेकरारी से इसके पीछे जाना, रात को घर ना आना, सब कुछ साफ था। इसके बाद वो कैसे रुक सकती थी। इसने अच्छी तरह सोचने के बाद ही आने का फैसला किया था। माहम और असफंद के रास्ता साफ था और ये रास्ता साफ करने की अजियत इसने अपनी जान पर झेली थी और अब रो रही थी। लाशौर में कहीं इस संग दिल की मोहब्बत छुपी बैठी थी कि शायद वो इसकी खता माफ़ कर दे, पर यह तो खुशफहमी के सिवा कुछ ना था। इसको अव्वल रोज़ से जान लेना चाहिए था कि असफंद ने महज अपनी अना बुलंद रखने के लिए इसे शादी की है। हाय हाय, समझ नहीं आ रही मैंने किधर साथ दवा। परवीन, ये ज़बूर कहाँ है? शाम को सोकर उठते इसने ज़बूर की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा। वो तो कह रही थी कि मैं दादू से मिलने जा रही हूँ, कॉलेज भी नहीं गई आज, इसने तफसील से बताया। अच्छा ठीक है। वो गहरी सोच में डूब गया। रात जुनैरा खाला ने इसे बताया था कि आयशा बेगम अगले हफ्ते आ रही हैं। वहाँ इनके दिल का बाईपास हुआ है। वो पाकिस्तान से गई ही इस मकसद के लिए थी। एंड वलीमे के रोज़ जाने की वजह यही थी कि इन्हें हर हाल में 13 तारीख को अस्पताल पहुँचना था। असफंद को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान हो जाता। बहरहाल अब वो ठीक थी और पाकिस्तान आ रही थी। असफंद मुस्तरब हो गया कि अगर इन्हें इल्म हो जाता कि ज़बूर के साथ ये सलूक करता रहा तो वो सचमुच इससे नाराज़ हो जाती। अब इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं था कि इनकी नाराज़गी अफोर्ड कर सकता। खुद ज़बूर इससे बुरी तरह बदगुमान थी। वो ज़ुबान से कुछ नहीं कहती थी, पर इसकी नज़रें शिकायत करती। वो बहुत बदल गई थी। असफंद दिन रात इसे बेनियाजी की सज़ा दे रहा था, जला रहा था। माहम के साथ इसकी बेतकल्फ़ी इसी सिलसिले का हिस्सा थी। वो चाहता था कि ज़बूर बोले, रोए, चीखे, अपनी हार का इकरार करे। तो इसे बताया कि यह सब ड्रामा है तुम्हारी तवज्जो हासिल करने का। आयशा बेगम की आमद का सुनते इसने फैसला किया कि अब ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। यूँ भी इसने ज़बूर का काफ़ी बदला ले लिया था। परसों रात जब वो इसका सर दबा रही थी तो इसने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। वो इसे सोया हुआ जानकर मुसलसल देख रही थी। कोई दूर तो नहीं थी। अगर वो हाथ बढ़ाता तो इसे छू सकता था, पर न जाने क्यों वो उठकर सोफे पर लेट गई थी। अपने तय वो इसे सज़ा दे रहा था, पर आज एहसास हुआ कि वो ये सज़ा इसे नहीं खुद को दे रहा था। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते उन्हें सास जिन्ना मर्जी कर दे भज गई हो, दफ़ा हो हूँ तो भी। समंदर के पास रहकर भी प्यासा था। ये खूबसूरत दिन यूँ ही गंवाने के तो नहीं थे। जिसे इतनी चाहत से अपनाया था, इसे बेनियाजी की मार मार रहा था। बहरहाल आज सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। इसके होंठों पर शरीर सी मुस्कुराहट खेल रही थी। कल जिस तरह माहम ने इसे हरासा किया था, वो इससे बहुत परेशान हो गया था। ज़बूर की गैर मौजूदगी में बहुत जज्बाती हो रही थी। इससे कह रही थी कि मुझे अपना लो। यहाँ तक कि वो अपनी नस्वानी अना को फरामोश किए इसे चाहत की भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। सॉरी माहम, मैं ज़ेबी के सिवा किसी का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। हमारे दरमियान जो कुछ है तुम इसे नहीं समझ सकोगे। इसने दो टोक रवैया इख्तियार किया था। प्लीज़ असफंद, ऐसे मत करो, मैं मर जाऊँगी। माहम ने इसका गिरेबान थाम लिया और इसके सीने पर सर रखे रो रही थी। टेक इट ईजी माहम, मैं भी मजबूर हूँ। असफंद ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से समझाया तो बुरी तरह बफर गई। अपनी धुन में तेजी से नीचे उतरी। असफंद भी भागता हुआ उतरा और इसे ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद बैठ गया। माहम की ज़हनी हालत बहुत ख़राब थी, तभी तो वो इनके घर रात रुक गया। मारिया के इल्म में तमाम वाक़या आ चुका था। दोनों ने मिलकर इसे समझाया। इसी असना में अमेरिका से आयशा बेगम का फ़ोन आ गया। जुनैरा खाला और आज़र मामू ने इनके बाईपास की तमाम हकीकत बताई। माहम के साथ मगजमारी करते हुए रात 2 बजे के करीब सोया। असफंद ने उठकर कपड़े बदले, बाल सेट किया और बाजार चलाया। सुरख और गुलाबी फूलों से सजा खूबसूरत सा बुके खरीदा और फिर कार्ड्स की दुकान पर चला गया। रंग बिरंगे खूबसूरत सादा हर तरह के कार्ड से इसने इंतहाई खूबसूरत इबारत में लिखा आई एम सॉरी का कार्ड खरीदा। उन जिन्हें मर्जी बुके खरीदने नाल भावें एक जोड़ा भी खरीद ला, चली गई है। सीटी पर एक शौक सी धुन बजाते हुए इसने कार्ड और फूल बेडरूम में साइड टेबल पर रख दिए। अब वो बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहा था। डेक पर हल्की सी आवाज़ में गाने बज रहे थे। इसने रेस्ट वॉच में टाइम देखा, 6 बज रहे थे। इतने में फ़ोन की घंटी बज उठी। आवाज़ हल्की करके इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ नैनी थी। वो आजकल वजाहत मंजिल में थी क्योंकि रेहान बिजनेस टूर पर जापान गया हुआ था। अस्मा भी डिलीवरी की वजह से मैके में थी। फिर सहरिश और अली की मंगनी की रस्म भी होने वाली थी। नैनी दिन रात बाज़ारों के चक्कर लगा रही थी। आज ज़रा फुर्सत मिली तो इसका दिल चाहा ज़बूर से गपशप करे। कैसी है मोहतरमा नैनी साहिबा? वो चहका। ठीक हूँ, जवाबन वो हंसी। याद कैसे याद कर लिया मुझना चीज़ को? तुम्हें नहीं बल्कि ज़बूर को याद किया। तुम कितने बेईमान हो। इसे रात तक रुकने नहीं देते। कितने दिन हो गए इसकी शक्ल नहीं देखी। अब इसे बुलाओ, मुझे बात करनी है। वो खफा सी लग रही थी। यार वो तो सुबह से दादो के हैं, आज कॉलेज भी नहीं गई। असफंद ने बताया। होश में तो हो, मैं इधर से बोल रही हूँ। नैनी जैसे इसे डांट रही थी। नैनी मैं सच कह रहा हूँ। परवीन को बता कर गई कि दादो से मिलने जा रही है। पहली बार असफंद के लहजे में घबराहट दर आई। असफंद वो यहाँ नहीं है। नैनी भी घबरा गई। मैं फ़ौरन तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। इसने रिसीवर क्रैडल पर फेंक दिया। आंधी की रफ्तार से गाड़ी चलाता वो वजाहत मंजिल पहुँचा तो नैनी परेशानी से गेट पर ही टहल रही थी। असफंद का रंग ही उड़ा हुआ था। आलिया, हसीना, ज़ेबुन्निसा
نور بیگم اور جہارا سب اس کے گرد جمع ہو گئی۔ عالیہ بیگم اتنی پریشان تھی کہ فون کر کے فاروق، سہیل احمد اور رفیق کو بھی اپنے اپنے آفس سے بلا لیا۔ سب اپنی جگہ پریشان و متفکر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا تم سے اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جہارا نے پریشانی سے پوچھا۔ انہیں پتہ نہیں کیڑے کانڈ کیتے، جھگڑا نہ حالے رہ گیا سی، بس جھگڑا ہی رہ گیا سی ایک۔ نہیں دادو، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد اشر اور علی کے ساتھ وہ جگہ جگہ گیا، ہسپتال، دارالامان، پولیس چوکیاں اور بے سہارا خواتین کے مراکز تک انہوں نے چھان مارے۔ وہ رات اسی بھاگ دوڑ میں گزر گئی۔ اسفند کا حال بہت برا تھا۔ ایک رات میں اس کا حشر ہو گیا تھا۔ فاروق احمد اور سہیل صاحب نے اپنے اپنے طور پر زبور کی تلاش کی، پر ندارت، نہ جانے سے زمین کھا گئی تھی یا آسمان۔ اسفند کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، ماہم کے الفاظ ذہن میں گونجنے لگے۔ جب ارسل کو علم ہوا کہ زبور پہلے سے نکاح شدہ تو اسے بہت دکھ ہوا۔ کئی دن اس نے اس ناکامی کا سوگ منایا۔ ماہم نے جھوٹی سچی باتیں اسفند کو نمک مرچ لگا کر سنائی کہ ارسل کہتا ہے کہ میں رخصتی سے پہلے ہی سے اغوا کر لوں گا۔ یقیناً یہ اس کمینے کی کارستانی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ گاڑی کا رخ اس نے ارسل کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ سوئی اتفاق دستک کے جواب میں گیٹ اسی نے کھولا۔ کہاں ہے زبور؟ وہ دھاڑا۔ ارسل حیران سا ہوا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی؟ یہاں زبور کا کیا کام؟ وہ نرمی سے بولا۔ اتنے میں اندر سے سونی اور اس کی امی بھی نکل آئیں۔ غلط فہمی کے بچے، بتا زبور کام، ورنہ چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بپھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اب اپنے کرتوت نہیں دینے تو دوجے نے گریبان پھڑن پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ زبور یہاں نہیں ہے۔ اب کہ ارسل کو بھی غصہ آ گیا۔ کمینے بلڈی فول، اسے اغوا کی دھمکیاں دیتا تھا اور اب کہتا ہے کہ یہاں نہیں ہے۔ اسفن اس پر پل پڑا۔ سونیا زور زور سے رونے لگی اور ارسل کو چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ پلیز اب بھائی کو چھوڑ دیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ بھائی کو زبور کے بارے میں علم نہیں ہے۔ سونیا نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ رک گیا۔ ارسل نے جبڑے سے بہتا خون صاف کیا۔ اسفن جیسے ہٹے کٹے لڑکے نے 2 منٹ میں اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ بتاؤ پھر وہ کہاں ہے؟ اسفن چیخا۔ دیکھو ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم اور نہ ہی کسی نے اسے اغوا کی دھمکی دی ہے۔ میں نے اسے چاہا ضرور ہے، پر اتنا گھٹیا ہرگز نہیں کہ یوں بھی ہاسپٹل میں اسے تڑپ تڑپ کر آپ کی زندگی کی دعا مانگتے دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ وہ میری ہرگز نہیں ہے۔ اور اب آپ یوں آندھی طوفان کی رفتار سے آئیں، باخدا ہمیں نہیں معلوم کہ کیا قصہ ہے۔ ارسل نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ اسفند ہارے ہوئے جواری کی طرح گھاس پر بیٹھ کے ارسل یقیناً سچ بول رہا تھا۔ سوری یار، یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ شکست خوردہ سپاہی کی طرح مردہ قدم اٹھانے لگا۔ ارسل اور اس کی والدہ نے لاکھ روکا، آداب میزبانی نبھانے چاہے پر وہ نہ رکا۔ اور بڈھی کو باجی کی تو تسی انہوں بوتنا شوتنا پہ آدھے چکنا چو۔ روشنی کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ واپس کیا تو ان سب کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ ناکام ہو چکے تھے۔ دوسری رات بھی آنکھوں میں کٹ کی۔ جہانا بیگم کو گش پر گش آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے نیند کی گولی دے کر ابھی کیا تھا۔ کاش میں رات گھر سے باہر نہ رہتا، نہ یہ سب ہوتا۔ یقیناً اس نے میرے اور ماہم کے مابین ہونے والی تمام گفتگو سن لی ہوگی۔ اسفند خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ نینی پاس ہی تھی، اس نے سن لیا اور اسفند کے پیچھے پڑ گئی۔ اسے تمام قصہ بناتی بنی۔ یقیناً وہ وہی ہے۔ سیرش کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ، کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ شاد نگر میں، وہ اتنے ہی سکون سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاد نگر کے سوا وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اسما نے چٹکی بجائی۔ اسفند کا تاریک چہرہ جگمگا اٹھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ماہم اور اسفند والی بات بڑوں سے چھپائی جائے۔ اسما نے فاروق صاحب سے جانے کے کیا کہا کہ وہ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نینی نے ضد کی کہ وہ بھی جائے گی۔ ان سب کو پکا یقین تھا کہ وہ شاد نگر ہی ہوگی۔ زبور تکیے میں سر چھپائے رو رہی تھی، بار بار خود کو ڈانٹ چکی تھی کہ اپنے تئی سے یقین تھا کہ وہ سب قیامت تک بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اس نے فیوچر پلاننگ بھی کر لی تھی، گاؤں کے واحد اسکول میں نوکری کر لے گی۔ زندگی کو تو جیسے تیسے گزارنا ہی تھا۔ رہ رہ کر اس سنگ دل کی پیار بھرے انداز اور جفائیں یاد آتی، پھر ماہم کے ساتھ اس کی قربت کا سوچ کر اسے آگ لگ جاتی۔ خود سے لڑتے لڑتے وہ بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ کھڑکی کی دوسری طرف کی بتی کب کی بند ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اچانک مانوس سا گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یوں لگا کہ جیسے ایک سے زائد گاڑیاں باہر رکی ہوں۔ پھر گاڑی کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی اور اس کے دل دھڑدھڑانے لگا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی اور وہ سانس لو کے سنتی رہی۔ احمد آپا کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے لائٹ جلائی اور کھڑکی کے راستے اس کی طرف آئیں۔ اور احمد آپا چنگی ہے، کوئی جوڑا جوڑا تو درد نہیں، کھڑکی ٹاپ کے کدی ادھر تے کدی کھڑکی ٹاپ کے ادھر، نالے کھڑکی تے جالی نہیں لوائی انہوں نے۔ باہر اسی طرح تواتر سے دستک ہو رہی تھی۔ بیٹا پتہ نہیں باہر کون ہے؟ رحمت آپا نے اسے اٹھایا اور خود دروازے پہ پہنچ گئی۔ کون ہے؟ وہ بولی۔ میں زبور کا تائب فاروق ہوں، وہ یہی ہے کہ نہیں؟ رحمت نے جواب دینے سے پہلے دروازہ کھول دیا۔ فاروق، احمد، نینی اور اسفند اندر آ گئے۔ رحمت فاروق صاحب اور احمد کو تو جانتی تھی، مگر اسفند اور نینی ان کے لیے اجنبی تھے۔ وہ یہی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی وہ یہی ہوگی۔ نینی خوشی سے چلا اٹھی۔ سب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ کیا تھے سیرش نے سی نینی سارا کراڑا ٹاپ لا گئی۔ فاروق اور احمد صاحب کو دیکھ کر زبور کا چہرہ فک ہو گیا، پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا اس طرح معمولی باتوں پر گھر نہیں چھوڑا کرتے۔ فاروق صاحب نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ زبور کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہم سب کتنے پریشان ہوئے، اماں جان کی حالت بھی خراب ہے، ہم نے جگہ جگہ تلاش کیا تمہیں۔ احمد صاحب اسے دھیرے دھیرے بتا رہے تھے، وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہوئی جا رہی تھی۔
آئندہ ایسے مت کرنا، کوئی بات بھی ہو مجھے آ کر بتاؤ۔ فاروق تو آنے سے تسلی دی، زبور نے سر ہلا دیا۔ شکوے شکایتوں کے بعد رحمت نے ان لوگوں کو سونے کا بندوبست کیا۔ یوں بھی طویل سفر سے وہ تھک گئے تھے، اب صبح ہی نے جانا تھا۔ زبور فاروق اور احمد صاحب کو دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی تھی، اتنی کہ اسے نینی اور اسفند کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب دونوں اس کے سامنے تھے، نینی بستر پر اس کے قریب بیٹھ گئی اور اسفند سامنے رکھی کرسی پر ٹکا ہوا تھا۔ زبور کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ حماقت کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی تمہیں؟ وہاں سب اس قدر پریشان تھے کہ حد نہیں، دادوں کو تو غش پر غش آ رہے تھے، بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اگر ہمارے جاننے والوں کو علم ہو جائے کہ کیا کیا فسانے بنیں گے۔ سوچا تم نے؟ یوں اکیلے منہ اٹھا کر نکل آئی، خدا نہ خواستہ اگر ایسے ویسے کسی آدمی کے ہاتھ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ کیونکہ اکیلے تو تم کبھی باہر نہیں نکلی، یہ اتنی دور آنے کی ہمت کیسے کر لی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ دیا۔ نینی اچھی طرح اس کی کلاس لے رہی تھی، وہ اپنی بات ختم ہوتے پر اس کا چہرہ دیکھا پر وہاں اسپاٹ اور سرد اس بات کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ الجھ سی گئی، یہ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ زبور نے انگلی سے اسفند کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند کو یہاں دیکھ کر اسے زبردست شوق لگا تھا، کیونکہ اس کی دانست میں مہم اور اسفند کے راستے صاف ہو چکے تھے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ خود بخود راستے کا کانٹا ہٹ گیا تھا، اور اب وہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ زیبی آخر ہوا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بہت بےتاب لگ رہی تھی۔ ان سے پوچھے کیا ہوا؟ کیا انہوں نے بتایا نہیں آپ کو؟ اس نے پھر اسفند کی طرف اسے دکھیلا۔ ہم بتایا تو ہے کہ تم مہم کے ساتھ اس کی بے تکلفی پر چڑھتی تھی، اور جس روز مہم تمہارے یہاں آئی اسفند سے ہنستی بولتی رہی، اور اسفند رات ان کی طرف رک گیا اور پیچھے تم نکل پڑی۔ نینی آرام سے کہتی چلی گئی، نہیں آپا یہ سب ایسے نہیں ہے۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسفند کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ تو شادی کے روز کہہ رہی تھی کہ زیبی تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ اسفند تو ہوش ہی کھو بیٹھے گا، اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا۔ واقعی آپ سچ کہہ رہی تھی، یہ سچ مچ بے قابو ہو گئے تھے۔ یہ دیکھیں ان کے بے قابو ہونے کی نشانی۔ زبور نے اپنی آستین الٹ دی، جہاں مدھم مدھم سے نیل اب بھی موجود تھے۔ اسفند سانس روک کے تمام کاروائی دیکھ رہا تھا۔ چلو بھر پانی چ ڈوب مرے اسفند، یا کسی باہر گلی دے وچ گٹر دا پانی کھڑا ہوئے گا اتنے خودکشی کر لے۔ نینی آپا ایسی اور بھی نشانی ہے جو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ ان سے پوچھیں کہ ایک رات کی دلہن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ 3.5 ماہ سے میں گویا کانٹوں پر جی رہی ہوں، ہر روز تذلیل، ہر روز بےعزتی، اور مجھے جلانے کے نئے نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مہم مجھ سے زیادہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور سوسائٹی میں موو کر سکتی ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس روز کی قربت کو میں کیا مانی دوں؟ اس لیے چلیے کہ اسفند صاحب کو مشکل نہ ہو، اب یہ آرام سے ان سے بیاہ رچا سکتے ہیں۔ انہیں خودکشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسفند کی بھی انا کی تسکین ہو چکی ہے۔ نینی دم سادے اس کے انکشافات سن رہی تھی۔ شکر تھا کہ کھڑکی بند تھی، ورنہ زبور کو اس عالم میں دیکھ کر نہ جانے فاروق اور احمد صاحب پر کیا گزرتی۔ اسفند تم تو کچھ اور ہی قصہ سنایا تھا، اور یہ زبور کے یہ سلوک کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ نینی پوری طرح فارم میں آ چکی تھی۔ ادھر آؤ تم۔ اسفند اس کا بازو پکڑ کے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ آہو دوسرے کمرے میں جا کے ہٹیاں سٹیاں لا لوا، اتنے تو میرے ہور راز کھل جانے۔ بس رہنے دو، ان ڈھکوسلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیبی تم بھی یہاں آؤ۔ نینی نے خفگی سے اپنا بازو چھڑا اور ساتھی سے آواز دی۔ وہ تنے تنے چہرے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ایزی نینا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس روز مکمل بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ مجھے علم تھا تم غصے میں آ جاؤ گی اور زبور کا معاملہ وہی رہ جائے گا۔ وہ سورج انداز میں قد اختصار کے ساتھ اس روز والی بات بتاتا چلا گیا۔ میں اس لیے رات اس کی طرف رکا تھا کہ اس احمق سی لڑکی کا برین واش کر دوں۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اب اتنی احمق نہیں ہے وہ چڑیل، مجھے پہلے شبہ تھا وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر کے رہے گی۔ آخر اسے کوئی اور نظر کیوں نہیں آتا؟ ذرا شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ لڑکے پر ڈورے ڈالتے ہوئے؟ نینی مہم کی طرف سے بہت بدگمان تھی۔ اب اسفند اور نینی میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ وہ کونے میں کھڑی تھی۔ محترمہ اپنے لیٹر والا کارنامہ تو بتائیے جس کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا تھا۔ اسفند نے اسے بھی گھسیٹ لیا۔ نینی اطلاع عرض ہے کہ میں اوارہ عیاش بد کردار لوفٹ لفنگا ہوں۔ اب ترپ کا پتہ اسفند کے ہاتھ میں تھا۔ زبور زرد سی ہوگی، بری پھنسی تھی وہ نینی کے سامنے کس قدر سبکی اٹھانی پڑ رہی تھی اسے۔ اگر وہ سب کو اس کا خط دکھا دیتا تو سب کتنا ملامت کرتے اسے۔ وہ صاف بچ نکلا تھا۔ بےہودہ چلاک انسان کتنا سمارٹ بنتا ہے۔ وہ دل میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ ہنس ہنس کر خط کے مندرجات اسے سنا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کمبخت نے زبانی رٹا ہوا ہے، انہیں پتہ نہیں کنی باری پڑھیا ہونا۔ نینی گھر چلنا، میں تمہیں وہ تاریخی خط دکھاؤں گا۔ میری شان میں وہ قصیدے لکھے تمہاری کزن نے کہ پڑھ کر حیرت زدہ رہ جاؤ گی۔ میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہے۔ ان محترمہ نے شدت سے میرے ساتھ شادی سے انکار کیا، خود تو مظلوم بن گئی کہ نئی دلہن سے یہ سلوک کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو اپنے دلہا سے ایسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پوچھ لو شادی کے 3.5 ماہ میں انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی بات کی ہو، کبھی بھولے سے مجھے مخاطب بھی کیا۔ بیچاری مہم جو مجھے کبھی کمپنی دے دے تو وہ بھی انہیں پسند نہیں۔ آخر میں وہ شرارت سے مسکراتے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ کر رہ گئی۔ تھینک گاڈ سب کو یہ نہیں معلوم۔ اب گھر چل کر جیسا میں کہوں ویسا کرنا، ورنہ یہ گڑے مردے اگر بڑوں کی نگاہ میں آ گئے تو تمہارے مجنوں کی خیر نہیں۔ نینی اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ نینی آپا میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی آئیں، سو جائیں۔ وہ دروازے میں منتظر کھڑی تھی۔ جائیں نینی آپا، سو جائیں، ہماری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے، 3 راتوں سے نہیں سویا، سوکھے منہ مجال ہے جو کسی نے حال پوچھا ہو۔ اسفند افسوس کر رہا تھا۔ زبور سنی انسنی کرتے ہوئے نکل گئی۔ اسفند کمرے میں پڑے اکلوتے بستر پر لیٹ گیا۔ زبور پوری طرح خفا تھی، ایک بار پھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔
اگر نینی یہاں نہ ہوتی تو اسے منا لیتا، اس کے ڈھکے چھپے ناراض نازی کرانے سے کتنا سکون بخشا تھا۔ یہ محبت ہی تو تھی جو وہ ماہم کے ساتھ اس کی قربت برداشت نہ کر سکی۔ اگر نینی نہ ہوتی تو وہ تنے تنے چہرے والی ناراض زبور کو منا لیتا۔ اس نے اقرار محبت بھی تو کتنے انوکھے انداز میں کیا تھا، خوبصورت سپنے بنتے وہ جانے کب سویا۔ گزشتہ دنوں کی ساری کلفتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بیٹا اگر اپنے مرد سے لڑائی ہو جائے تو یوں گھر کبھی چھوڑ کر کبھی مت نکلنا۔ وقت گاڑی میں بیٹھتی زبور کو رحمت آپا نصیحتیں کر رہی تھی۔ واپسی پر جہاں کتنی دیر سے سینے سے لپٹائے رہی، بار بار چھو کر اسے ہونے کا یقین کرتی رہی اور وہ شرمندہ ہوتی رہی۔ اب کبھی اسفند سے ایسے ناراض نہ ہونا، اس بیچارے کی تو حالت ہی خراب تھی۔ تائی اماں بھی اس کمبخت کی حمایت کر رہی تھی۔ نہ جانے نینی اور اسما نے سب کو کیا کہانیاں سنائی تھی کہ سب اسے ہی سمجھا رہے تھے۔ وہ بخیریت لوٹ آئی تھی۔ جہاں نے دیگیں پکوا کر یتیم خانے بھجوائی تھی۔ سوائے اسما، نینی اور سہرش کے اصل بات کا کسی کو بھی علم نہ تھا، اور عقل کا تقاضا یہی تھا کہ کسی کو علم ہوتا بھی نہیں۔ انہوں نے سب کو یہی بتایا کہ زبور کی اسفند سے چھوٹی سی بات پر ناراضی ہوئی ہے، کم عقل ہے، کم عمر ہے، تبھی اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ سبھی نے زبور کو نصیحتیں کی تھی، مثالیں دی تھی کہ ہماری بھی شوہروں سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، پر ہم نے تو کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ ناچار زبور کو وعدہ کرنا پڑا کہ وہ آئندہ سے حماقت نہیں کرے گی۔ زیبی جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ کے لیے گرہ میں باندھ لو کہ ایسے نہیں کرو گی۔ تمہاری بھی غلطی ہے کہ تم نے اسے ایسا اشتعال انگیز خط کیوں لکھا، جس کا نتیجہ اس کے خوفناک ایکسیڈنٹ کی صورت میں نکلا۔ غصے کی انتہا پر جا کر اس کا ہاتھ تمہارے اوپر اٹھا ہوگا، ورنہ اس کی شدتوں اور بےتابیوں کے ہم گواہ ہیں۔ تمہیں دیکھنے کے لیے، محض تمہیں دیکھنے کے لیے وہ یہاں کے چکر لگاتا تھا، ورنہ ماہم جیسی ہزاروں لڑکیاں اس کے پیچھے ہوار تھی۔ اس نے تمہیں چنا، تمہیں چاہا۔ ماہم کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہیں ہے، وہ خود اس کی دیوانی ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ ماہم کی انتہائی قربت کا دکھ ہے تو یہ فطری بات تھی۔ اسفند کے انکار سے ماہم ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور یہ محض اسے تسلی دینے کے لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ آپس میں اچھے دوست بھی رہے اور ایک خوشخبری ہے، ماہم رضا کے ساتھ شادی کے لیے مان لی ہے۔ اور یہ کارنامہ اسفند کا ہے، وہ رات اس لیے وہاں رکا تھا کہ ماہم کی خودکشی والی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے مانی ہے۔ اب تم ہی انصاف کرو، اسفند کہاں قصوروار ہے؟ اور وہ آوارہ بدمعاش عیاش طبع بالکل نہیں ہے۔ 3.5 ماہ کے عرصے میں اندازہ ہو گیا ہوگا تمہیں۔ نینی کی بات پر اس کا سر جھک گیا تھا۔ بے وقوف، وہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ اسما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ٹوٹی شاخ کی مانند اس سے لپٹ کر رونے کے علاوہ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کہے کیا کرے۔ رونا آسان تھا، وہ رو رہی تھی۔ اٹھو شاباش، جا کر کپڑے بدلو، دیکھو حال کیا ہو رہا ہے۔ سہرش، دادی جان نے زیبی کے لیے جو نئے کپڑے بنوائے ہیں وہ نکالو۔ اسما نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور سہرش کو اٹھایا۔ کپڑے لے کر وہ چپ چاپ واش روم میں چلی گئی۔ اسما اور نینی کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ زبور نہا کر کپڑے بدل کر باہر نکلی تو نینی نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی۔ سہرش نے لپسٹک اٹھائی تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں لگانی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کاجل لگانے پر اکتفا کیا، بغیر کسی آرائش کے وہ بے پناہ سج رہی تھی۔ وہ گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی جب اسفند بمشکل بزرگ خواتین کے سوالوں سے جان چھڑا کر آیا۔ محترمہ چلیے گھر فوراً۔ اس نے زبور پر بھرپور نظر نگاہ ڈالی۔ وہ سمٹ سی گئی۔ کون سے گھر؟ یہ آج ادھر ہی رہے گی، دیکھتے نہیں کتنی بارش ہو رہی ہے، ہم سب مل کر بارش انجوائے کریں گے۔ نینی صاف مکر گئی۔ میں تو سوچ کر حیران ہوں کہ اس نازک سی لڑکی نے اس ریسلر کی مار کیسے جھیلی ہوگی۔ اسما کی نظر زبور کی کلائی پر پڑی، چونکہ آستین آدھی تھی اس لیے گوری گوری گداز کلائی پر مدھم مدھم سے نیل کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ زیبی چلو گھر، یہ سب تو ایسے ہی۔ اس نے زبور کا بازو تھام کر اٹھانا چاہا۔ ہٹو پیچھے، آئے بڑے گھر والے۔ سہرش نے فوراً انٹری دی۔ کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ ہمیں جانے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا تو انہیں رحم آ گیا۔ باہر زوردار بارش ہو رہی تھی، گاڑی کی ونڈو اسکرین دھندلا رہی تھی۔ اسما نے زبور کی طرف دیکھا جو دروازے سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ سب سے پہلے زبور اتری۔ تیزی سے چلتے ہوئے بھی اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں سائڈ ٹیبل پر پڑے کارڈ اور بکے کو اس نے حیرانی سے دیکھا اور اٹھا کر پڑھا، پھر اسی طرح اس نے رکھ دیا اور کھڑکیوں کے پردے سرکا دیے۔ اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب ٹیرس سے وہ بھیگتے لان کا نظارہ کر سکتی تھی۔ وہ ہاتھوں میں بارش کے قطرے بند کرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی اور خود بھی ساتھ ساتھ بھیگ رہی تھی۔ اسفند اسے دیکھ چکا تھا، گاڑی لاک کرتا گیٹ بند کر کے وہ بھی آ گیا۔ زبور کو اس کی آمد کی خبر نہیں تھی، وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ زیبی، کیا میں اتنا برا ہوں؟ اتنا کہ تم نے میرے دل سے کھیلنے کی سازش کر ڈالی؟ مت پوچھو کہ تمہارے جانے کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ اگر تم نہ ملتی تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ اس کی آواز سن کر اسے حیرانی بھی۔ وہ گھومی تو اسفند بھی سامنے آ گیا۔ بولو، جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے نہیں پتا، وہ دامن بچا گئی۔ تیری کرتوتہ تو کتنا سی، تمہیں ہی تو پتا، اور مجھے جواب بھی چاہیے۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ اس کی شعلے برساتی آنکھوں کی طرف زبور کو دیکھنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے کون سا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ اتنی بے دردی سے مجھے مارا، مجھے جلانے کے لیے ماہم سے رابطے بڑھائے۔ آپ کو شکوہ تھا نا کہ میں آپ کے جذبات کی پذیرائی نہیں کرتی، تو جس لڑکی نے کسی نامحرم کی کبھی شکل نہ دیکھی ہو، آپ اس سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اجنبی بے باک لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے فلمی گیت گاتی پھرے؟ میں گاؤں کی گوار سی لڑکی آپ کے قابل نہ تھی۔ نہ میرا مقصد پردے میں چھپے حسن سے مردوں کو دیوانہ بنانا تھا۔ اگر میرا مقصد یہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایسا کرتی۔ وہ لیٹر میں نے بے بسی کی انتہا پر لکھا تھا۔ آپ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، پھر جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو
میں نے رو رو کر آپ کی زندگی کی دعا مانگی. آپ مرد ہیں, عورت کی ہار سے آپ کی انا کو تسکین ملتی ہے. میں اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ سے ہار گئی ہوں. اس دن ماہم اور آپ بہت قریب تھے. اس روز جب احساس کالج سے لوٹی تو دیکھ کر مجھے اپنے تہی دامہ ہونے کا احساس ہو. مجھے پہلی نظر میں آپ سے محبت نہیں ہوئی تھی. ہاں اس گھر میں لا کر آپ نے میری نسوانی انا کو ٹھوکر لگائی, میرے اندر کی عورت کو بیدار کر دیا. میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی. وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی. آنکھیں اور بھی تواتر سے برسنے لگی. سنگ دل انسان کو بھلا اس کی کیا پرواہ. آپ واقعی بہت برے ہیں, بے حس ہیں, سنگ دل ہیں. روتے ہوئے وہ اس کی خوبیاں بتا رہی تھی. اسفند ہنستا چلا گیا. زبور کے اطراف نے اس کی انا کو تقویت پہنچائی تھی. لطف دیا تھا. اسفند نے روئی روئی زبور کا بازو تھاما اور غور سے دیکھنے لگا. جتنی بے دردی سے مارا اس سے زیادہ پیار کروں گا. پھر رو رو کر نہ کہنا کہ اس نے زبور کی اجلی اجلی کلائی تھام لی. وہ تڑپ کر ہٹی مگر اسفند نے اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لی. گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بھاگی جا رہی تھی. اسفند اور زبور دونوں عائشہ بیگم کو لینے چاہ رہے تھے. وہ سوچ رہی تھی کہ ہر مرد ارسلان نہیں ہوتا. اس کی ماں بد نصیب تھی کہ ارسلان جیسا مرد اس کی قسمت میں لکھا تھا, اور وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ اسفند نے تمام راستے اسی تک آتے تھے. اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے اسفند کو بڑی چاہت سے دیکھا. نیلی شرٹ کے آستین فولڈ کیے, ڈارک گلاسز لگائے, اس کے مضبوط مردانہ بالوں سے بھرے بازو اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے. اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے. کیوں مجھے بہکا رہی ہو؟ اگر میں نے جوابی کارروائی کی تو مجھے بے ایمان بے شرم تو نہیں کہو گی؟ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے وہ اس کی طرف جھکا. آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے. وہ مسکرائی. اگر کر دوں تو؟ اسفند کا انداز فیصلہ کن تھا. وہ دہل کر گاڑی کے دروازے سے لگ گیا. بھنکنے کی باری اسفند کی تھی. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے ناول کا اپنے اختتام کو پہنچا. کیسے لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ٹو می اچھا تھا ناول, اوور آل اچھا تھا. زبور کی بھی غلطیاں تھی. اسفند کی غلطی بس اس کو مارنا تھی, باقی اس نے اگنور کیا وہ تو ٹھیک تھا, لیکن اسفند کو اس کو مارنے نہیں, ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لیکن زبور کی بھی غلطی تھی, کہیں پہ زبور صحیح بھی تھی. تو خیر آپ کو کیسا لگا آپ ہی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. اگر تو کل چاند رات ہوگی تو پھر چاند رات اسپیشل آئے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چاند رات پہ ہم چاند رات اسپیشل پڑھتے ہیں اور عید پہ عید اسپیشل پڑھتے ہیں. اور اگر چاند رات نہ ہوئی تو پھر میں دیکھا گی کہ کیا آتا ہے. اور میں چھٹی مار لوں یار, چھٹی بھی مار سکتی ہوں میں, چھٹی مارنے دیں مجھے ایک آدھی. پھر عید کے لیے اور چاند رات کے لیے تو میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ کے رکھے ہوئے ناول. ٹھیک ہے, تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی, بس میرا انتظار کرنا, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تو انشاءاللہ جلدی ملیں گے. لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ عید پہ نا, عید کے تینوں دن میں تینوں دن آکوپائیڈ ہوں, مطلب بہت بیزی ہوں. تو عید کے تینوں دن ناول دینے کی پوری کوشش کروں گی, لیکن لیٹ نائٹ. ٹھیک ہے, آپ کو تو پتہ ہے نائٹ کوئلز ہیں, رات کے راہی ہیں, نائٹ رائڈرز. تو رات کو لیٹ نائٹ آئے گا. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی اجازت ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے یا جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. اور ہاں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں, آج صبح پیر کامل کی ایپیسوڈ نہیں دے سکی کیونکہ میں گھر پہ نہیں تھی, مطلب یونیورسٹی گئی ہوئی تھی. پہلے میں سوئی رہی ہوں, لیٹ اٹھی ہوں, پھر اٹھتے میں یونیورسٹی بھاگ گئی, تو مجھے یاد ہی نہیں رہا, مجھے نا ٹائم نہیں لگا. اور پھر جب میں ادھر جا کے مجھے تھوڑی دیر کے لیے یاد آیا, پھر جب میں واپس آئی ہوں ادھر میرے پاس نیٹ نہیں تھا, واپس گھر آئی ہوں تو مجھے وہ افطاری کا تھا, تو پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو اب میں نے کہا اب دینے کا فائدہ نہیں ہے, اب یہی والی دیتے ہیں. تو صبح انشاءاللہ اس کی بھی نوی ایپیسوڈ دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے, میرے اجازت ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.